शहर नबी चली गए, धुलना है गुनाहों को, तो गो शहर नबी चली गए। जब होती है रहमत की, जब होती है रहमत की बरसात मदीने में। क्या फरमाया आका ने जी? हजरत जिब्राईल अमीन ने कई बार आका को जोर से पकड़कर दबाया और फिर फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए, अल्लाह के नाम से पढ़िए। नहीं, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ, पढ़िए आप। कई बार दबाया और फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हालत, जब आप अपने अहल में गए, घर में गए, आपने अपनी बीवी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर ओढ़ाओ। तो ये हालात, ये कैफियत, लेकिन आसान भी उतना ही। तो खैर, बात आगे आएगी इंशाअल्लाह ताला। आप और भी कुरान के सिलसिले में अभी उलमाए किराम के दरमियान और भी उलमाए किराम आने वाले हैं और बहुत आ भी चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन आपके सामने वो तशरीफ़ लाएंगे। अब इनके बाद हम गुजारिश करते हैं हज़रत मौलाना मज़हरुल हक़ साहब क़ासिमी, मुहतमिम जामिया मारिया लिल बनात मुज़फ़्फ़रा, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी कीमती खिताबत से, कीमती बयान से हम तमाम सामईन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रा वरतक़ि वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलक इंद आख़िरी आयतिन तक़रऊहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ दीनी इस्लामी ईमानी भाइयों बुज़ुर्गों, स्टेज पर रौनक अफ़रोज़ हज़रात उलमाए मतीन, क़ुर्ब व जवार से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम, आज का ये प्रोग्राम जिस शान बान के साथ सजाया और बसाया गया है, अल्लाह ताला इनके मकसद में कामयाबी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबों के बैठने को कबूल फ़रमाए। बहुत देर से आप हज़रात नात या पाक, कुरान मजीद की तिलावत, हम्द व सना और हज़रात उलमाए किराम की तकरीर से आप मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। मुझे चंद बातें कहनी है और फिर मैं ज़्यादा देर आपके दरमियान हाइल नहीं बनना चाहता। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मौजूदा दौर में इस्लाम मुखालिफीन ताकतें जिस अंदाज में सरगर्म हैं, वो अपने मिशन में कामयाब, वो ताकतें, वो जमात हो चुकी हैं और कुछ बाकी है। तो मुझे लगता है मुल्की पैमाने पर जो हालात बने हैं और बनाए जा रहे हैं और बनेंगे, उसमें एक बहुत बड़ा किरदार हम मुसलमानों का होगा उनके मिशन में कामयाबी के लिए। बात ज़रा सख्त होगी, लेकिन दिल में जगह देनी होगी कि मौजूदा दौर में हमारा किरदार और हमारा रवैया क्या रहा है। हम बिल्कुल नहीं थकते हैं उलमा पर तबर्रा करने से, मदारिस के किरदार पर उंगली उठाने से, मसाजिद के अइम्मा हजरात पर कीचड़ उछालने से फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन हक़ है ये, सुबह से लेकर शाम तक बैठ करके तज़किरा करते हैं कि हमारी सूरत हाल
ہمارا پوزیشن، ہمارا مقام و مرتبہ بالکل گر چکا ہے، لیکن کیا چائے کی دکان پر بیٹھ کر کے تذکرہ کرنے سے، ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے تبصرہ کرنے سے، علماء دین پر کیچڑ اچھالنے سے، مساجد کے ائمہ پر انگلیاں اٹھانے سے، ان کے عیب کو تلاش کرنے سے کیا مسائل کے حل ہیں؟ نہیں۔ موجودہ دور میں جو یہ لاک ڈاؤن کرونا کا معاملہ چلا ہے، یہ چیز کسی سے چھپی ہوئی پوشیدہ نہیں ہے، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور آپ نہیں جانتے ہیں تو نئی نسل کو بتائیں، اور آپ خود بھی جانیں، نئی نسل کو بتانے کی کوشش کریں کہ آپ ملک ہندوستان میں جو عافیت کی سانس لے رہے تھے اور لے رہے ہیں، اگرچہ حالات کچھ ناگوار ہوئے، اس میں کردار عافیت کی، کردار آسانی کی، اور ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں جو بڑا رول ادا کیا ہے وہ آپ کے علماء ہیں، وہ آپ کے عالم ربانی ہیں، جنہیں ہم آسان لفظوں میں کبھی مولوی صاحب کہہ دیتے ہیں، کبھی عالم صاحب کہہ دیتے ہیں، اور اگر وقت ملے اور وقت ملتا ہے تو ان کے اوپر ان کے دامن کو داغدار کرنے سے پیچھے بھی نہیں ہٹتے۔ اور افسوس اس بات کی ہے کہ عوام الناس کا مزاج بن چکا ہے، وہ عوام جو خود اپنی بیٹی کا نکاح نہیں پڑھا سکتے، خود اپنے باپ کے مرنے کے بعد ان کے اوپر جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتے، اس کے باوجود جس عالم کا بڑا کردار ہو، جس قوم ملت کے غمخوار کا بڑا کردار رہا ہو، ہم اس کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ یقین مانیے میں آپ کی ذہن سازی کر رہا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمارا بچہ حافظ بن جائے گا، ہمارا بچہ مولوی صاحب بن جائے گا، ہمارا بچہ عالم صاحب بن جائے گا، کھائیں گے کہاں سے؟ ہمارا بچہ امام صاحب بن جائے گا، تو پھر امام صاحب کے ساتھ تو وہی معاملہ سوتیلا سلوک ہوتا ہے، ہم اپنے بچے کو عالم نہیں بنا سکتے، کیوں؟ ان کی تنخواہ کتنی کم ہوتی ہے، اللہ نے مزہ چکھا دیا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، میرے سامنے ایسے ایسے سینکڑوں ہزاروں افراد نظروں کے سامنے، 1.5 لاکھ کمانے والے، 2 لاکھ کمانے والے، 2.5 لاکھ کمانے والے، ملک ہندوستان میں رہ کر کے نمبر لگے ہوئے ہیں 40,000 پر، صاحب رہنا ہے تو رہیے، 30 پر ڈیوٹی کرنے والے افراد تیار ہیں، صاحب مجھے 30 دے رہے ہیں، آپ 30 پر تیار ہوئیے، 15,000 پر کٹنے والے تیار ہیں، محنت کرنے والے تیار ہیں، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے عہدوں پر فائز، منصب پر فائز، کیا صورتحال بنی؟ لوگوں نے یہ کہا کہ مولوی صاحب کھائیں گے کہاں سے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے استاد محترم مشفق و مربی، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو جنت کا باغ بنائے، مجاہد اسلام، پاسبان اسلام، حضرت مولانا سید محمد متین الحق اسامہ صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آج تک آپ نے کسی سڑکوں پر، چوراہوں پر، کسی دفتروں میں، سرکاری آفسوں میں آپ نے کبھی کسی عالم کو دیکھا ہے، کسی عالم دین کو دیکھا ہے کہ ہاتھوں میں پلے کارڈ لے کر کھڑا ہو گیا ہو، میرے مانگ پورے کیے جائیں، میرے مطالبات پورے کیے جائیں، میرے یہ مطالبات ہیں، میرے یہ مانگ ہیں، میری تنخواہیں بڑھائی جائیں؟ جب بچہ روتا نہیں ہے تو ماں دودھ بھی نہیں پلاتی، صورتحال یہی ہے۔ قوم کے معمار، قوم کو سنوارنے والے، قوم کو سجانے والے، بوریے پر بیٹھ کر کے اللہ اور رسول کی تعلیم حاصل کرنے والے ان عالم ربانی کی ہم نے قدر کیا کی؟ صورتحال تو یہ ہے، بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، ولیمہ بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، ڈھول باجے بھی ہیں، مولوی صاحب نے آ کر میلاد بھی پڑھا دیا، باپ کے مرنے کے بعد جو قرآن خوانی بھی کر دی، بیٹی کے نکاح بھی پڑھا دیے، اور مولوی صاحب کو رخصت کر دیا، پوچھا تک نہیں کہ مولانا صاحب کھانا کھا کر کے جائیے۔ یہ ہمارا مزاج، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مولوی صاحب کی دعوت کر دیجئے، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مزاج کیا ہے، صورتحال کیا بن گئے ہیں؟ لاکھوں کروڑوں روپیے فضول خرچی میں، ڈی جے میں، گانے بجانے میں، آتش بازی میں، پٹاخے میں، بچوں کو گھوڑے پر بیٹھا کر کے نچنیوں کا ناچ کروانے میں کروڑوں روپیے خرچ ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ نے پڑھا کچھ دنوں پہلے 200 کروڑ روپیہ پڑوسی ملک میں شادی بیاہ میں خرچ ہوئے، 98 لاکھ روپیہ صرف ویڈیو گرافر کرنے والوں کو دیا گیا۔
قوالی کرنے والوں کو 2 کروڑ روپیے دیے گئے. کیا کوئی غیر تھا؟ مسلمان کہلانے والے کروڑوں روپیے خرچ ہو رہے ہیں غلط چیزوں میں. اور آپ مدرسوں میں، مسجدوں میں، دین کے راہ میں، یہ تو ایسے ہی ہے. مسلمان بڑے جذبات بن گئے، بڑے جذبات، اور جذبات سے مسئلے کا حل ہونے والا نہیں. ابھی کرونا کے معاملہ میں لاک ڈاؤن میں مسجدیں بند تھیں. مولوی صاحب کیسے نماز نہیں پڑھیں گے؟ امام صاحب آستین چڑھا دیا لوگوں نے. سیکریٹری صاحب نماز نہیں پڑھیں گے، فلاں نماز پڑھے گا صدر صاحب، ہم نہیں پڑھیں گے. مرنے اور کٹنے کے لیے تیار ہو گئے. اور مسجدیں کھلی تو ایسے ہی بھاگے جیسے گھوڑے کے سر سے سینگ گئے. مسجدیں کھل گئی، دماغ بند ہو گئے، نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. کیا ہے ہمارے مزاج؟ میں آپ کے جذبات سے کھلواڑ نہیں کرنا چاہتا. میرے اندر ایک پیغام ہے، اپدیش ہے، سندیش ہے امت مسلمہ کے لیے، ابھرتا ہوا پیغام. لاکھوں کروڑوں روپے فضول خرچی میں خرچ ہو جاتے ہیں. شادی بیاہ میں، ڈی جے میں، گانے بجانے میں 10 روپے کا سلیٹ اور پینسل ہم اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے. 30 روپیہ اور 35 روپے کا یونیفارم اور ڈریس اپنے بچوں کو سلوا نہیں سکتے. بچوں کی کیا ضروریات ہیں؟ مدرسے کے معلم نے، مسجد کے امام صاحب نے مکتب میں کیا پیغام دیا؟ اپنے بچوں کے کاپی کا انتظام، قلم کا انتظام، یونیفارم کا انتظام، ڈریس کا انتظام. اس کے لیے 50 اور 60 روپے خرچ نہیں ہو رہے ہیں اور ہزار روپے فضول خرچی میں ہم باہر ہیں. کیا ہے صورتحال؟ شیخ الہند حضرت مولانا مفتی محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کے جیل میں، حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں جیل سے آیا تو 2 باتیں سمجھ میں آئی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جگہ جگہ مکتب کا نظام قائم کیا جائے، مکتب کا نظام، اور عوام الناس کے تعلقات علماء سے جوڑے جائیں، علماء سے جوڑے جائیں. اور آج دونوں چیزیں الٹی ہو گئی. مدارس بند، مکتب کا نظام نہیں. 50 روپیہ جناب والا ہم اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے. 100 روپیہ دے کر ہم اپنے بچوں کو فیس ادا نہیں کر سکتے. 200 روپیہ دے کر کے ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے میدان میں آگے نہیں بڑھا سکتے کہ جاؤ مسجد کے امام صاحب کو 200 روپیہ دے آؤ، مدرسے کے مدرسین کو 200 روپیہ دے دو اور جاؤ یہ مہینہ فیس ادا کرو. نہیں. کیا ہے؟ لیکن آج کے نوجوان وہ سوچے کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا. نوجوان سوچے کہ ہم نے اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے کیا کیا. باپ یہ سمجھے، والدین یہ سمجھے کہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا. صبح سے شام تک راج نواس کھایا، پڑیا پھارا، اور اس کے ساتھ پوریا کا بچہ بھی لکھا بھی رہتا ہے کھانے سے کینسر ہوتا ہے. پھاڑا ایک دن میں 25 روپیہ، ایک مرتبہ میں ختم، ہضم کر دیا آپ نے. 4 کھایا تو 100 روپیہ ختم. ایک دن میں 100 روپیہ خرچ کرنے والے، فضول میں بہانے والے نوجوانوں، کیا 30 دن میں ہم اپنے بچوں کے لیے 100 روپیہ کا انتظام نہیں کر سکتے؟ وہ باپ تو باپ کہلانے کے لائق میرے نظر میں تو ہے ہی نہیں جو ہزاروں